Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल इराफ की आयत नंबर 197 से लेकर आयत नंबर 206 तक। आज हम सूरतुल इराफ का इख्तिताम करेंगे और आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वसवसों के हिसाब से जो लोग जिनके दिलों में वसवसे बहुत आते हैं, दिल की बेसुकूनी है, उनको बहुत अच्छे अच्छे आज उनको इनके इलाज मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं। सूरतुल इराफ की आखिरी आयत, आयत नंबर 197 से स्टार्ट करते हैं। वल्लदीना, और वो लोग और वो जिन्होंने तदऊना, तुम पुकारते हो, मिन दूनी, इसके सवाल जिसततीऊना, नहीं वो इस्तात रखते, नसरून तुम्हारी मदद की, वला नानफुसों, अपने नफ्सों की, अंसरून वो मदद कर सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था उसको याद करें। हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही खूबसूरत एक वाकया पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि क्या नाम है, औरतें क्या नाम है, लोग क्या करते हैं कि पहले मियाँ बीवी होते हैं। हमने उनका एक स्टोरी पढ़ी थी कि मियाँ बीवी होते हैं, फिर वो जब उन पर मुश्किल वक्त आती है, जब वो हमल में होते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सब ठीक हो जाए, और जब वो सब अल्लाह हम तुम्हारी शुक्र करने वाले हो जाएंगे, और जब वक्त पूरा हो जाता है तब वो अल्लाह ताला का शुक्र करने के बजाय शिर्क में पड़ जाते हैं और शिर्क करने लगते हैं। तो ऐसे लोग अल्लाह ताला ने फिर फरमाया था कि ये जो तुम जिनके शिर्क करते हो ये तो तुम्हारी खुद मदद नहीं कर सकते, इनके ना कान है ना कोई जिस्म का कोई ज़ा है। अगर तो हम तुम्हें बता के भी कहें कि आ जाओ मेरे साथ, क्या नाम है, चैलेंज दूं कि मेरे साथ आके लड़ाई करो या मेरे साथ आके करो, और मैं तुम्हें धमकी दूं, और तो फिर भी ये तुम्हारे ये लोग नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि ये जो तुम पत्थरों के शरीक बनाते हो ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ये तुम्हारी ना कोई मदद कर सकते हैं, बल्कि ये खुद कोई अपनी मदद नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर में भी वही बात है कि आप तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, तो वो वो अपनी मदद करने की इस्तात नहीं रखते, तो वो तुम्हारी मदद करने की क्या इस्तात रखेंगे, और वो तुम्हारी कभी मदद नहीं कर सकते। और वाइन, और अगर तुम पुकारो इलहदा, तरफ हदायत के, ला यस्माऊन, नहीं वो सुनेंगे, व तराहुम, और आप देखेंगे इन्हें, यंजुरूना, वो देख रहे होंगे, लेकर तरफ आपके, हुम, हालांकि वो ला युबसिरून, नहीं वो देख रहे होते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जो शरीकों जिनको तुम ठहराते हो, पत्थर के बुत जो होते हैं, उनको तुम देखोगे तो आप अक्सर पिक्चर्स को भी देखते हैं, तो अक्सर ऐसे लगता है कि ये पिक्चर मुझे देख रही है, ये मुझे देख रहा है, अगर हम इस तरह नोट करें। तो इसी तरह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम इन बुतों को देखोगे तो तुम्हें लगेगा ये तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन असल में ये तुम्हें नहीं देख रहे, ये तो तुम्हारी सोच है कि तुम्हें लगता है ये तुम्हें देख रहे हैं। और अगर तुम इन्हें हदायत की तरफ, सीधी राह की तरफ इसे कहो कि आ जाओ, तो तब भी ये तो कान ही नहीं रखते, ये तो सुन ही नहीं सकते, तो ये फिर किस तरह तुम्हारे सीधे रास्ते को पैरवी करेंगे। तो तब भी ये सीधे रास्ते को पैरवी नहीं कर पाएंगे। तो यही फरमाया अल्लाह ताला ने कि आप देखेंगे इन्हीं की तरफ आपके, लेकिन वो हालांकि आपको नहीं देख रहे होंगे। आप इनको चाहे हदायत का, सीधे रास्ते का ही तरफ उनको बुला लो, अगर वो इतने अच्छे हैं और तुम्हें हक का दावा देते हैं तो फिर उधर ही बुला लो, फिर भी वो तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिस्पॉन्स के काबिल है ही नहीं। तो खुद ही एतबार कीजिए आप दरगुजर को। तो दोबारा है, खुदी इख्तियार कीजिए अफ़ौ दरगुजर को, वामरुर, हुक्म दीजिए, बिलमारूफ, नेकी की, वारिद कीजिए जाहिलीन, जहलों की। अब ये वाली आयत जो आयत नंबर 199 है, इस एक छोटी सी आयत है जो कि ये आयत है 4 लफ्ज़ों की ये आयत है, जो कि है खुदिल अफ़वा वामुर बिल उर्फ़ी व आरिद अनिल जाहिलीन। सिर्फ 4 लफ्ज़ों की है, 4-5 लफ्ज़ों की आयत है ये। और इस आयत का बहुत लंबी तफसीर है इसमें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इखलाक के पीक लेवल की बात की गई है कि जो लोग तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं और जो लोग इस तरह के रवैये कर रहे हैं, इनको आप इग्नोर कीजिए, इनको दरगुजर कर दीजिएगा, और इनको क्या नाम है, नेकी का हुक्म देते रहें, और आप जाहलों को इराज कीजिए, मतलब उनको इग्नोर कीजिए, उनके साथ आर्ग्यू मत करें। वो आपके साथ आर्ग्यू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इनके साथ आर्ग्यू मत करें। ये इखलाक के पीक लेवल की ये आयत है। इस आयत में 3 हुक्म है। एक तो माफ़ करने का हुक्म है, दूसरा नेकी की तरफ बुलाने का हुक्म है, अमर बिल मारूफ का,
اور تیسرا اس میں کہ جاہلوں کے ساتھ آرگیو نہ کیا جائے اور اس کو اگنور کیا جائے، اس کا حکم ہے۔ تو درگزر کو تھام لیجئے، درگزر کو تھامو گے تو تمہاری چیزیں اتنی آسان ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا ہے آرگیو جو ہے، جو انسان آرگیو کرتا ہے اس کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، جب وہ لوگوں کی ٹوئیں رکھتا ہے، وہ لوگوں کے اندر زندگی میں باتیں ڈھونڈتا ہے اور پھر ان چیزوں پہ آرگیو کرتا ہے، تو ایسا انسان بہت مشکل میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ ایسا انسان ہر وقت بے سکونی کا اندر رہتا ہے، اس کا دل صاف نہیں ہوتا، اور جس کی وجہ سے یہ بے سکون رہتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ فضول میں لڑائیاں کرتے ہیں، فضول میں آرگیو کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو اس چیز کا شوق ہے۔ لیکن آپ کو اس وقت اگر آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں تو آپ سدھر جائیں، آپ باز آ جائیں، آپ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ سے ہو رہی ہے تو اللہ سے معافی مانگے، اور آپ ان جیسے مت ہو جائیے، ان آرگیو کرنے والوں سے، اور آپ بھی باز آ جائیں، کیونکہ نہیں تو آپ میں اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو آرگیو کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، شخص نہ پرسکون ہوتا ہے، اس کا دل بھی کبھی صاف نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کو کبھی سکون نہیں آتا۔ اور جہاں پہ اس کی بات ہوتی ہے کہ ہم معاف کر دینا بہت بڑی بات ہے، اگر انسان معاف نہ کرے تو 24 گھنٹے انسان الجھن میں پڑا رہتا ہے، اور اکثر یہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے، ہماری کسی سے ساتھ لڑائی ہوئی ہو، یا ہم کسی سے ناراض ہوں، یا ہم سے کوئی ناراض ہو، تو ہمیں بہت ہی زیادہ الجھن کا ہم شکار رہتے ہیں، پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ تو سائیکولوجی کہتی ہے کہ ایسے لوگ نا اکثر برین ہیمریج یا ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو سائیکولوجی کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جو ان کے دل میں بات ہو وہ اس کے منہ پہ کہہ دیں اور اپنے دل صاف کر لیں، اپنے دل میں بات نہ رکھیں۔ لیکن اسلام بہت ہی خوبصورت مذہب ہے، جب آپ کسی کے منہ پہ اپنے دل کی بات کہیں گے، یہ بھی ہم نے اپنی لائف میں کر کے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کسی اپنے دل کی شیئر کی ہوگی کہ یار تمہاری یہ بات بری لگی ہوگی، لیکن اس سے بھی کامیاب رزلٹ نہیں ملتے، کیونکہ وہ اگلا بعض اوقات اکڑ جاتا ہے یا اور سر پر چڑھ جاتا ہے کہ مطلب تم مجھ سے کیوں بدتمیزی کر رہے ہو، وہ آگے سے اور آرگیو کرنے لگتا ہے، جس سے بات اور بگڑ جاتی ہے بعض اوقات۔ تو سائیکولوجی کی بات اتنی 100% اوتھینٹک نہیں جا رہی، کیونکہ اسلام بہت ہی خوبصورت مذہب ہے، ہمارے مذہب بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس نے کیا تعلیم دی؟ اس نے معاف کرنے کی، درگزر کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کو معاف کر دو، اور اگر تم نے کسی کے ساتھ برا کیا تو اس سے تم معافی مانگ لو۔ اور درگزر کرنے سے، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، اور اگر تم درگزر کر دو گے، معاف کر دو گے، تو دل میں اتنا، اگر تم ناراض ہو کسی سے، خود یاد کرو تمہیں نیند بھی نہیں آئی ہے، خود تم ناراض ہو کسی سے اتنا، لیکن جب آپ اس کو معاف کر دو گے تو آپ کی زندگی بہت سکون دہ ہو جاتی ہے۔ ایسا ہر ایک کی زندگی میں ہوتا ہوگا، کیونکہ ایسا ہماری زندگیوں میں بھی ہوا ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں جب کسی سے پریشانی ہو جاتی ہے تو ہمیں راتوں کی نیند اٹھ جاتی ہے کہ ہم کسی سے ناراض ہو جائیں، تو پھر ہم جب تک وہ بات، یا خود نہ انہیں معاف کر دیں، کسی کی بات بری لگی ہوئی وہ معاف نہ کر دیں، یا پھر ہم معافی نہ مانگ لیں، تو وہ بات ختم نہیں ہوتی، دل میں سکون نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت ایک وے بتا دیا ہے کہ معاف کرنے سے بہت ہی دل کو سکون ملتا ہے۔ دوسرا تہجد میں آپ صبر سے، انبیاء کا طریقہ ہوتا تھا کہ یہ اپنے دل کی بات تہجد میں کرتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام تو اپنے ہر دن کی سٹوری اللہ تعالیٰ کو سناتے تھے کہ اللہ کے ساتھ آج یہ ہوا۔ تہجد میں ساری گفتگو، انبیاء کی یہ سنت ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساری اپنی گفتگو کرتے تھے، اپنے تہجد میں بیٹھ کے اپنے دل کو ہنگالو اور اس کی ہر بات اللہ تعالیٰ سے شیئر کرو، اس سے بہت سکون ہو جاتا ہے۔ اور معافی بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ اور دوسرا ہے دوسرا امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا جو ہوتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس سے آپ کے کئی رشتے خراب ہو جاتے ہیں، کئی لوگ آپ اجنبی دکھنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کے سب فرینڈس کھیل رہے، انجوائے کریں، آپ انہیں منع کرتے ہو یہ بات غلط ہے، یہ مت کرو، تو آپ سب میں اجنبی دکھنے لگو گے، اور سب کہے گے اس کو تو نکال دو، یہ کیا کر رہا ہے، اس طرح کا آپ کو لوگ پریٹینڈ کرنے لگتے ہیں، جیسے آپ کو دین کی تعلیم دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور امر بالمعروف کا بہت ہی مشکل کام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف میں کیسے ان کے ساتھ لوگوں نے ان پہ پتھر برسا دیے تھے نیکی کا حکم دیتے ہوئے، لیکن حضرت فرشتوں نے کہا تھا کہ اس کو ہم وادیوں کو دبا دیں گے اگر آپ حکم دیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، کہ شاید اس میں سے کوئی ایک ان کی نسلوں میں سے ایک نکلا ہے جو اچھا مسلمان بن جائے،
آج برصغیر میں محمد بن قاسم جو ہیں وہ اسی طائف کے پیچھے، وہ طائف سے تعلق رکھتی تھی ان کی نسلوں سے، اور انہوں نے ہمیں برصغیر میں مسلمان ہونے پہ انہوں نے ہمیں رکھا اور مسلمانوں کو ان کو عزت دی، اور اس ٹائم ہم مسلمان ہیں تو ان کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے بڑی اسٹرگل کی تھی اس وقت. تو اس لیے امر بالمعروف کا حکم بھی دینا ضروری ہے، درگزر کرو، اور دوسرا اعراض کیجیے. اعراض کرنا بہت ضروری ہے. اس کا واقعہ اسے پتہ لگتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ایک بار ایک یہودی بدتمیزی کر رہا تھا اور بہت بول رہا تھا اور بولتا جا رہا تھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے مسکرا رہے تھے، اور جب وہ بولتا کہ آخر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے. انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیا بات ہے کہ آپ وہاں سے واپس آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تو فرشتے تمہارا جواب دے رہے تھے، اور جب تم بول پڑے تو فرشتے وہاں سے چلے گئے. تو مطلب اس سے صاف بات ہوتی ہے کہ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو آپ کسی کو انکریج نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس ٹائم شیئر نہیں بن رہا ہوتا، بلکہ آپ خاموش ہو کے اس بندے کو ہی ایک طرح کا اس وقت اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو خود اس کے دل میں وہم ڈال دیتا ہے کہ یہ کیوں نہیں. وہ خود بھی آپ اکثر دیکھیں گے کہ آپ کسی کے کوئی آپ چپ کر جائے تو آپ کے آگے لوگ بولتے رہے، خود پاگل ہو جاتے ہیں، جواب دو ایسی حرکتیں کریں گے. ایسے لوگوں کے اندر اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب فرشتے اس کا دے دیتے ہیں، جس سے وہ ان کو ایسا جواب ان کو مل جاتا ہے. اور کیا نام ہے، اور معاف کرنے کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ معاف کرے گا، منادی سب سے پہلے اعلان کرے گا کہ جو یہ بندہ بغیر حساب کی جنت میں چلا جائے. تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ تھے؟ تو ان میں سے اتنی بڑی مخلوق میں سے کئی ہزار لوگ، صرف کئی ہزار لوگ وہاں سے اٹھ کے جنت میں جائیں گے. اور یہ کیوں کئی ہزار؟ کیونکہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے کہ کسی کو معاف کرنا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جب آپ کے ساتھ آپ کا دل اس وقت کرتا ہے کہ میں اس کا گلا دبا دوں، میں اس کو قتل کر دوں، میں اس کو بدلا لوں، میں کسی طرح اس کا بھی نقصان کروں، لیکن اس وقت آپ اس معاملے میں اس وقت میں صبر کر کے اور اللہ کے لیے اسے معاف کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا اجر، پھر اللہ ہی آپ کو اجر دینے والا ذات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس دن خاص اللہ تعالیٰ پھر پکارے گا کہ تم لوگ آ جاؤ، اور یہ لوگ ان کو خاص بغیر حساب کی جنت میں بھیجا جائے گا. ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کو بغیر حساب میں جنت میں بھیجا جائے. اس کے لیے آپ یہ روش اختیار کریں کہ ہمیشہ آپ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی برا کرے تو آپ اس کو معاف کر دیں، اور اگر آپ سے کسی سے غلطی ہو جائے تو آپ ضرور اس سے معافی مانگ لیں، کیونکہ معافی سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. حدیث ہے کہ اگر کوئی معافی مانگنے سے چھوٹا ہو جائے تو مجھ سے عزت لے لے. ہاں، اور آگے چلتے ہیں. وَإِمَّا، اور اگر يَنزَغَنَّكَ کا وسوسہ آئے آپ کو من الشیطان، شیطان کی طرف سے، نہ ان کوئی وسوسہ، فاستعذ باللہ، تو پس وہ مطلب کیجئے اللہ کی، انہو بے شک وہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے. تو اگر شیطان آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے تو آپ کے جو ہوتی ہے نا نیکی، وہ آپ کو ایک ہی دفعہ اپرچونٹی ملتی ہے، آپ اس وقت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. لیکن وسوسہ ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بار بار آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں میں یہ کرتا ہوں، ہاں میں یہ کر لیتا ہوں، اچھا اسٹیپ لوں یا نہیں، اچھا لے ہی دیتا ہوں. تو آپ یہ غلطی، آپ کو وہ شیطان بار بار، شیطان بہت ہتھ کنڈے اپناتا ہے اور آپ کو جیت کے دکھاتا ہے آپ پہ اپلائی کر کے. تو آپ نے اس وسوسوں کے دوران آپ نے یہ چکنا ہو جانا کہ نہیں، یہ شیطان مجھے وسوسہ دے رہا ہے، اور اس وقت آپ نے کیا کوشش کرنی ہے، آپ نے تقویٰ سے کام لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اور جب آپ تقویٰ سے کام لیں گے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں گے، تو خود بخود معاملات ٹھیک ہوتے جائیں گے. اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں، کیونکہ جب سب سے بڑا ہتھیار ویپن ایک شیطان کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں. جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ کو بری سے بری وسوسہ بھی ڈال دے گی، یہ کر لو یہ کر لو، آپ کہیں گے نہیں، میرے اللہ کو نہیں پسند، میں نہیں کروں گا. اور یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، اس لیے اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں. تو بے شک خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے اللہ. ان بے شک اللہ دینا وہ جنہوں نے تقویٰ کیا ہے، اذا جب مسہم چھو جاتا ہے انہیں طائف ان کو خیال من الشیطان، شیطان کی طرف سے، تذکروا تو وہ چونک پڑتے ہیں، فائدہ پھر یک ہم وہ مبصرون دیکھنے لگتے ہیں. کہ جیسے ہی ایسے لوگوں کو شیطان وسوسہ دیتا ہے اور چوکنا ہو جاتے ہیں کہ نہیں 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 یہ شیطان کو وسوسہ ہے، اور بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بالکل ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو اخوانہم، اور بھائی ان کے شیطان کے، یمدونہم وہ کھینچتے ہیں انہیں، فی الغی گمراہی میں، ثم پھر لا یقصرون نہیں وہ کمی کرتے.
تو یہ شیطان جو ان کے بھائی شیطان ہے وہ ان کو گمراہی کی طرف کھینچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور وہ کوئی کمی نہیں اس میں چھوڑتے، پوری ہتھ کنڈے لگاتا ہے. اور وہ میں نے پیچھے آپ کو پڑھایا تھا کہ شیطان شیطان کے ہتھ کنڈے کیا تھے. وہ پہلے اس بندے کو تنگ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ارد گرد لوگوں کو، اور اگر ارد گرد کے لوگ مان جائیں، اگر کوئی برا خیال ان کے دل میں حاوی ہو جائے تو ان کے تھرو اس کو منواتا ہے. کوئی بھی برا کام ہو سکتا ہے، کوئی برائی ہو سکتی ہے جو دوست اس کو کہے کہ یار ایسا کر لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. یا کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا نام ہے، آپ کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن آپ کے رشتے دار اب یہ سب آپ کوئی نیک کام کریں تو آپ کو باتیں سنا کر اس کے ہٹا لیں. تو مطلب آپ کو ان سب چیزوں سے، ان ہتھ کنڈوں سے دور رہنا ہے، کیونکہ ان پہ شیطان اس کا مطلب اپلائی ہو گیا ہے اور انہوں نے یہ بات کر دی ہے، لیکن آپ پہ نہیں ہونا چاہیے. دوائدہ اور جب لم نہیں تاتیم آپ لاتے ان کے پاس بھی آیت میں کوئی نشانی کالود کہتے ہیں لولا کیوں نہ اجتبیتہا چن لایا تو اسے، کل کہہ دیجئے انما بے شک اتبعو میں پیروی کرتا ہوں، ماں اس کی جو یوہا وحی کی جاتی ہے، الیہ طرف میرے رب کی طرف سے، ہادہ یہ بصائر و بصیرت کی باتیں ہیں، میرے ربی کو تمہارے رب کی طرف سے، وہدن و ہدایت ہے، رحمت ہے لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. تو جب آپ ان کے پاس لائیں کوئی نشانی تو وہ کہتے ہیں کیوں نہ چن لایا تو اسے، کہ کہہ دیجئے بے شک میں پیروی کرتا ہوں اس کی جو وحی کی گئی طرف میرے رب کی طرف سے، اور یہ بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے کیا نام ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو جو دین ہوتا ہے یہ کسی کے لیے کیا نام ہے، جو دین ہوتا ہے یہ موضوع پہ کراماتوں پہ نہیں ہوتا. جو موضوع اور کراماتیں ہوتی ہیں یہ بھی ایمان والے اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور موضوع اور کراماتوں پہ ہمیشہ دین نہیں ہوتا. ہمیشہ آپ کو موضوع اللہ تعالیٰ دکھاتا رہے، اللہ تعالیٰ کرامات دکھاتا رہے تب آپ دین پہ نہیں. دین تو ایک ہدایت کا نام ہے، اس پہ رحمت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم کا نام ہے. اگر آپ اس پہ ایمان لا کے آتے ہیں دین میں تو آ جاؤ، لیکن اگر آپ کہو گے کہ میں دین میں آؤں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ من و سلوہ اتارنے لگیں گے، تو یہ نہیں ہوگا. کیونکہ دین میں آپ کو آزمائشوں سے گزر کے آخرت کے اتنے بڑے بڑے انعام ملیں گے نا، تب آپ گنتے رہ جائیں گے. وَإِذَا جب پڑھا جائے قرآن فَاسْتَمِعُوا پس غور سے سنو، لَهُ سے فَانصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے جاؤ. تو جب بھی قرآن پاک کا ترجمہ لگے تو اس کو خاموشی سے سنو اور بالکل اپنا کان اس کے پر فکس کر لو اور اپنے دھیان سے سنو. یہ نہیں کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت لگا کے ساتھ کام کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت لگا کے دھیان آپ کا کہیں اور ہے، سوچے کہیں اور ہے، تو یہ نہیں ہوتا. قرآن پاک کی تلاوت لگا کے دھیان سے غور سے سنو، کیونکہ اس سے ایک جادو ہی قرآن پاک ایک جادو کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ رحمت کر دے اچانک، اور آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی لائن آپ کے آگے سے گزر جائے اور آپ کی زندگی بدل جائے. جیسے میرا اب یہاں پہ چینل بنانے کا کوئی بھی میرا آپ کو اس طرح کنوے کرنے کا کبھی بھی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا کبھی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کا ایک راہ دیا، اور پھر وہاں سے ایک آیت مجھے تفسیر سے ملی کہ جو پیغام ہے اس کو اپنے تک نہیں رکھنا، آگے پہنچانا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس ذمہ داری کی وجہ سے بہت روتے تھے کہ اگر ہم سے یہ ذمہ داری نہیں پوری ہوئی تو ہمارا کیا ہوگا. تو انہوں نے پھر بہت ساری حدیث، سب سے زیادہ انہوں نے روایت کی تھی، تو اسی لیے یہ کام اسی طرح چلا. تو اس طرح کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہمیشہ غور سے سنو، اس میں کوئی نہ کوئی بات ایسے نکل جاتی ہے کہ جو آپ کی کویشچن کے آنسر بھی ہوتے ہیں، آپ کی جو زندگی میں پرابلمز نکل رہی ہوتی ہیں ان کا بھی آنسر ہوتا ہے، اور میں بھی وہ آپ کو ہدایت بھی دے دے. اور آپ کو کیا پتہ ایسا لوگ بندہ جو ہدایت نہ جس کو ملتی ہو وہ غور سے سن رہا، اس کو ایک ایسی بات قرآن پاک کی لگ جائے کہ وہ اس کو ہدایت مل جائے، اسی پہ ہی وہ سدھر جائے. تو ہدایت ایک چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. وقت کرو ذکر کیجیے رب کا اپنے رب کا فی نفسی کی اپنی دل میں، تضرعاً عاجزی سے، وخیفتاً اور خوف سے، ودونا اور بغیر جہری بلند، من القول آواز کے، بالغدو اور صبح کے وقت، والآصال اور شام کے وقت، ولا نہ تکن ہو آپ من الغافلین غافلوں میں سے. تو اپنے اللہ تعالیٰ کا عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اور خوف کے ساتھ بھی، اور بغیر بلند آواز کے صبح کے وقت
اور شام کے وقت اور نہ ہوں آپ غافلوں سے. مطلب دکھاوا نہیں کرنا، لوگوں کو اونچی اونچی پڑھ کے نہ کسی کو ڈسٹرب کریں، بس صبح و شام اللہ تعالیٰ کے اذکار پڑھتے رہیں، اپنے ورد کرتے رہیں، اپنی انگلیوں پہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھتے رہیں. انا بے شک اللہ دینا وہ فرشتے ہوں اندر رب کا آپ کے رب کے بارے میں لا یستکبرون نہیں وہ تکبر کرتے، عبادت ہی ان کی عبادت ویسبحونہ اور تسبیح کرتے ہیں اللہ اور اس کو یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں فرشتے، اور جو پھر کیا نام تسبیح کرتے ہیں اور پھر وہی سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہی اتنی رحیم کریم کہ وہ ہے ہی سجدہ کے قابل. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک راستے میں اور عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے نیک لوگوں میں شامل کر لے اور ہمیں اپنی جنت کے راستے میں ہمارے لیے استغفار کر دے. آمین. جزاک اللہ.